अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। हाँ, बस नजरें चुरा ली। मैं दोपहर को निकला, रास्ता निस्बतन आसान था। गूगल मैप ने भी मदद की, लेकिन जैसे ही शाम हुई सहरा की खामोशी दिल में उतरने लगी। बहला के करीब पहुंचते ही फिजा कुछ अजीब सी लगने लगी। ऐसा लगा जैसे हवा नहीं बल्कि वक्त खुद रुक गया हो। दरख्त नहीं थे, सिर्फ चट्टानें, रेत और एक बेजान सा आसमान। सूरज ग़ुरूब हो चुका था, मगर स्टेशन तक सिर्फ 10 किलोमीटर का फासला बाकी था। मैंने फैसला किया कि जल्दी पहुंचकर तस्वीर ले लेता हूं और वापस निकल जाता हूं। रास्ता सुनसान था। अचानक मेरी गाड़ी का नेविगेशन फ्रीज हो गया, फिर फ़ोन के सिग्नल्स भी गायब हो गए। अब मैं सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट पर ड्राइव कर रहा था। जैसे ही मैं एक वीरान वादी में दाखिल हुआ, अचानक गाड़ी की छत पर टक 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 की आवाज़ आने लगी। मैं समझा कोई जानवर है, मगर जैसे ही रुका कुछ दिखाई न दिया। अचानक सामने सड़क पर पत्थर आकर गिरने लगे। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, मगर जैसे कोई इनको मेरे आगे फेंक रहा हो। मैंने गाड़ी रिवर्स की और रफ्तार बढ़ा दी। आखिरकार मैं उस पुरानी साइड तक पहुंचा। गर्दो-गुबार से ढकी हुई इमारत, जंग आलूद गेट और एक पुरअसरार खामोशी, जैसे वहां कभी जिंदगी रही ही ना हो। मैंने बैग से कैमरा निकाला और अंदर गया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, अर्जा अर्जा, फौरन, मतलब फौरन वापस चले जाओ। मैंने चौंक कर पीछे देखा, मगर वहां कोई न था। फिर अचानक हवा का एक झोंका आया, मगर अजीब बात यह थी कि दरवाजे मुकम्मल बंद थे। वो हवा कहां से आई? मैं अंदरूनी हाल की तरफ अभी बढ़ा ही था कि एक साया मेरे सामने से गुजरा, तेज, लंबा और मुकम्मल स्याह। मैंने रोशनी उसकी तरफ की, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। फिर एक आवाज गूंजी, जैसे कोई बच्चे की हंसी, मगर वो हंसी इंसानी नहीं थी। वो खुश्क और खोखली थी, जैसे कोई मट्टी में गिरा हुआ खिलौना चीख रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कैमरा मेरे हाथ से गिरते गिरते बचा। मैं जैसे ही स्टेशन के पिछले हिस्से में पहुंचा, वहां एक जंग आलूद दरवाजा था, जिस पर अरबी में लिखा था, यहाँ मत आना, यहाँ कैद है। मेरे दिल ने कहा वापस पलट जाओ, मगर मेरे कदम रुके नहीं। दरवाज़ा अचानक खुला। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। टार्च जलाई तो दीवारों पर अजीबो गरीब नकूश थे, अरबी, इब्रानी और कई और पुरअसरार ज़ुबानें। अचानक एक सर्द सांस मेरे कान के करीब से गुजरी। अब तू आ गया है, वापस नहीं जा सकता। मैं अंधाधुंध भागा। रिपोर्ट भाड़ में जाए, बस किसी तरह मुझे निकलना था वहां से। बाहर आया तो गाड़ी के शीशे धुंधले हो चुके थे, जैसे किसी ने हाथ फेरा हो। दरवाज़ा खोला और गाड़ी स्टार्ट की, मगर गाड़ी का इंजन बंद। अचानक मेरी कार का रेडियो खुद ब खुद ऑन हुआ। एक खौफनाक आवाज में किसी ने कहा, वादिये जिन में जो आया वो खाली नहीं जाता। मैं वो लम्हा कभी नहीं भूला। आखिरकार चल पड़ी, मगर जैसे ही मैं वादी से निकला, सारा निज़ाम बहाल हो गया। सिग्नल, नेविगेशन सब वापस। मैंने वो रात एक करीबी पेट्रोल पंप पर गुजारी, गाड़ी के अंदर दरवाजे लॉक किए, कुरान की तिलावत सुनते हुए
واپس آ کر میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، مگر جب میں نے اپنے کیمرے کے میموری کارڈ کو کمپیوٹر میں لگایا تو جسم جیسے سن ہو گیا۔ تصویر میں کئی سائے، دھندلے چہرے اور ایک تصویر میں ایک مکمل چہرہ جو بالکل میرے پیچھے کھڑا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اس دن کیمرے کی وہ تصویریں دیکھنے کے بعد میری نیندیں اڑ گئی۔ تصویر میں جو سایہ میرے پیچھے کھڑا تھا وہ انسان نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں خالی، چہرہ بے رنگ اور ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ جیسے پرانے مقبرے کی دیوار پر کھدی ہوئی ہوگی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب کبھی دوبارہ بہلا یا اس کی حدود میں قدم نہیں رکھوں گا، مگر شاید وہ وادی مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، ہر رات عجیب خواب آتے۔ میں ایک سنسان سڑک پر گاڑی چلا رہا ہوتا اور راستے میں بار بار ایک بچہ نظر آتا، کبھی سامنے کھڑا، کبھی گاڑی کی چھت پر تو کبھی پچھلی سیٹ پر۔ میں نے خوابوں کو نظر انداز کیا، مگر پھر ایک دن آفس سے کال آئی، حسیب، کمپنی نے تمہیں دوبارہ اسی سائٹ پر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بار بار بند ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ لگانا ہے کہ کیوں۔ میں نے منع کیا، مگر انکار کی گنجائش نہ تھی۔ اب کی بار پلان کچھ یوں تھا کہ میں ظہر کے بعد نکلوں گا، مغرب سے پہلے واپس آ جاؤں گا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی اور میں مجبوراً ایک مقامی مکینک کے پاس اسے لے گیا۔ اس نے گاڑی کا سسٹم درست کیا، مگر تب بہت گہری شام ہو چکی تھی۔ اب واپسی ممکن نہ تھی اور مجھے بہلا کی طرف رات کو ہی نکلنا پڑا۔ فیصل نے جب سنا تو کہا، اگر جا رہے ہو تو عشاء سے پہلے وہاں سے نکل آنا۔ مگر جب میں نکلا تو رات کے 9:30 بج چکے تھے۔ میں کار چلاتے ہوئے وادی کے قریب پہنچا تو سڑک کے دونوں طرف عجیب روشنی جھلملا رہی تھی، جیسے کوئی رقص ہو رہا ہو۔ میں نے گاڑی روکی، شیشے نیچے کیے اور سننے کی کوشش کی۔ دور کہیں دف بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اچانک میری گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند ہو گئی۔ میں نے دوبارہ آن کیا اور سامنے سڑک پر ایک عورت کھڑی تھی، سادہ سفید لباس، بال کھلے ہوئے، اور اس کے ہاتھ میں ایک چراغ تھا۔ میں نے بریک لگائی، مگر وہ عورت دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔ گاڑی آگے چلی تو اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں ایک ہی جگہ بار بار آ رہا ہوں۔ وہی چٹان، وہی کھجور کا پیڑ اور وہی پرانا پیٹرول کین۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ میں کسی گول دائرے میں پھنسا ہوں، جیسے وادی مجھے گھما رہی ہو۔ میں نے قرآن کی سورہ یاسین پڑھی، مگر زبان کانپ رہی تھی اور سانس ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہا تھا۔ اچانک گاڑی کے فرنٹ شیشے پر ایک خراش ابھری، جیسے کسی نے ناخن سے کھرچا ہو، اور ساتھ ہی ایک آواز آئی، نہ تم پہلی بار آئے ہو اور نہ آخری بار۔ پچھلی سیٹ پر اچانک وزنی حرکت ہوئی۔ میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا تو ایک دھندلا سا وجود بیٹھا تھا۔ آنکھیں جلتی ہوئی، میری سانس رک گئی، دل جیسے پسلیاں پھاڑ کر نکلنے کو تھا۔ میں نے ایک ہی جھٹکے میں گاڑی روکی، دروازہ کھولا اور صحرا میں بھاگ پڑا۔ میرے پیچھے ہنسی گونجی، عورت کی نہیں، مرد کی نہیں، بچے کی نہیں، بلکہ جیسے کئی آوازیں ایک ساتھ ہنس رہی ہوں۔ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے میں ایک گڑھے میں جا گرا۔ جب اٹھا تو زمین پر کچھ نرم سا محسوس ہوا۔ ٹارچ جلائی تو ایک انسانی جسم پڑا تھا، پرانا، سڑا ہوا، اور اس کے ہاتھ میں ایک شناختی کارڈ۔ محمود بن یاسر، انسپیکشن آفیسر، مارچ 2003۔ مجھے یاد آیا، یہی وہ آفیسر تھا جو کئی سال پہلے غائب ہوا تھا۔ اس کے بعد وادی کی فائل بند کر دی گئی تھی۔ میں بھاگنے لگا، پاگلوں کی طرح۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا اور کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، تم بھی وہی کرو گے جو اس نے کیا اور وہی انجام پاؤ گے۔ اچانک ایک گاڑی کی روشنی دور سے نظر آئی۔ میں نے چیخ کر ہاتھ ہلایا۔ وہ ایک سعودی بزرگ تھے جو مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کار میں بٹھایا، پانی دیا اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ آیات تلاوت کرتے، میرے جسم کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تم نے اس جگہ کو ضرور کمزور سمجھا ہوگا، یہ جنات کی بستیاں ہیں اور وہ
اپنے دائرے میں مداخلت برداشت نہیں کرتی۔ واپسی پر میں نے کمپنی کو رپورٹ دے دی، مگر کوئی میموری کارڈ، کوئی ویڈیو، کوئی تصویر نہ ملی۔ ساری فائلز خالی تھی۔ میں نے استعفیٰ دے دیا اور آج ریاض میں ایک پرائیویٹ فرم میں ہوں، لیکن اکثر رات کو جب ہوا تھمتی ہے اور کمرہ خاموش ہوتا ہے تو مجھے وہی ہنسی سنائی دیتی ہے، اور کبھی کبھار میری کار کی پچھلی سیٹ خود بخود نیچے دبتے ہوئے محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی بیٹھ گیا ہو۔ نصیر بھائی، یہ کہانی نہیں، میری زندگی کا وہ سچ ہے جسے میں جتنا دبانا چاہوں یہ خود بخود دروازہ کھول دیتا ہے۔ وادی جن ایک ایسی حقیقت ہے جو اب میرے سائے میں چھپی ہے۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ میرا نام عمران ہے اور میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا ہوں۔ میری زندگی عام سی ہے، گھر، دفتر، دوست اور کبھی کبھار رات کو موٹر سائیکل پر لانگ ڈرائیو کا شوق۔ مگر ایک رات، ایک ایسی رات جو شاید میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی، میری دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ یہ بات آج سے 3 سال پرانی ہے، مگر یادیں ایسے تازہ ہے جیسے کل کی بات ہو۔ اس دن جمعہ تھا، میں، وسیم اور کاشف رات کو ایک ہوٹل پر چائے پینے گئے۔ گرمیوں کی رات تھی، آسمان صاف اور چاندنی ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ کاشف نے تجویز دی، یار آج سڑک کنارے والے پرانے رستے پر چلتے ہیں، وہ جو گاؤں کے پاس سے گزرتا ہے۔ وسیم ہنسا، ارے وہی جہاں وہ پرانی بند پان شاپ ہے۔ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا، کون سی پان شاپ؟ کاشف نے ایک سنجیدہ انداز میں کہا، وہی جو پچھلے 20 سال سے بند ہے، مگر لوگوں کا کہنا ہے وہاں رات کو روشنی جلتی ہے اور کبھی کبھی دروازہ خود بخود کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ ہم سب ہنس پڑے، مجھے ان باتوں میں مزہ آتا تھا، اسی لیے میں نے فوراً کہا، چلو آج وہیں سے گزرتے ہیں، کیا پتہ کوئی پرانا خزانہ مل جائے۔ ہم نے رات تقریباً 11 بجے اس راستے پر موٹر سائیکلیں گھمائیں۔ یہ ایک سنسان ٹیڑھی میڑھی کچی سڑک تھی جس کے دونوں طرف کھیت اور کچھ دور چھوٹے موٹے درخت۔ 20 منٹ کے سفر کے بعد ہم اس جگہ پہنچے جہاں ایک بوسیدہ سی دکان جس پر دھندلا سا بورڈ تھا، مستان پان شاپ 1982۔ شاپ کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی، دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی اور دروازہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اندر روشنی جل رہی تھی۔ وسیم نے کہا لگایا، لگتا ہے کوئی نیا کرایہ دار آ گیا ہے۔ میں نے تجسس میں آ کر دروازہ تھوڑا سا دھکیلا اور وہ خود بخود مکمل کھل گیا۔ ہم تینوں اندر گئے۔ اندر ایک عجیب سی بو تھی، پرانی تمباکو، گیلی لکڑی اور کچھ ایسا جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دیواروں پر پان کی پرچیاں، ایک پرانا کیلنڈر جو 1996 پر رکا ہوا تھا، اور ایک کھوکھلا شیشہ لگا تھا جس پر ہماری عکس دھندلی نظر آ رہی تھی۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک پرانا گلاس شوکیس تھا جس میں کچھ سوکھے ہوئے پان، گٹکا اور پرانے سگریٹ کے پیکٹ پڑے تھے۔ کاشف نے مذاق میں کہا، چلو ایک ایک پان تو بنتا ہے۔ اور تب ہمیں پہلی بار عجیب چیز نظر آئی۔ کاؤنٹر پر تازہ نشان تھے، جیسے کسی نے حال ہی میں ہاتھ رکھا ہو، اور پھر اچانک دروازے پر لٹکی ایک پرانی گھنٹی جو خود بخود بجنے لگی، ٹن ٹن ٹن۔ نہ کوئی اندر آیا اور نہ کوئی باہر گیا، مگر گھنٹی بجتی رہی۔ وسیم نے فوراً کہا، چلو بھائی مذاق ختم، یہ جگہ واقعی عجیب ہے۔ ہم باہر نکلنے ہی والے تھے کہ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہم نے زور لگایا لیکن وہ دروازہ جیسے سیل ہو چکا تھا۔ ہم نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اچانک پچھلی دیوار سے کسی کے بولنے کی آواز آئی، دھیمی، گہری اور نہایت خوفناک۔ کون ہے جو پھر آیا ہے؟ میں نے کہا تھا کبھی مت آنا۔ ہم سب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ کاشف پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، یہ کسی نے ریکارڈ کیا ہوگا، یہ سب ڈرامہ ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے شیشے میں جو عکس نظر آیا وہ ہماری اپنی تصویر نہ تھی،
بلکہ ایک لمبا سیاہ سایہ تھا جس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند چمک رہی تھی۔ ہم نے پیچھے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر جو پچھلا دروازہ پہلے واضح تھا وہ اب دیوار بن چکا تھا۔ کمرہ سکڑنے لگا، دیواریں جیسے قریب آ رہی ہوں، کاؤنٹر سے خون ٹپکنے لگا اور شوکیس میں موجود پرانی اشیاء خود بخود ہلنے لگی۔ پھر ایک عورت کی ہنسی گونجی جو آہستہ آہستہ ایک بچے کی چیخ میں بدل گئی۔ اسی لمحے دیوار پر ایک منظر نمودار ہوا، جیسے پردے پر فلم چل رہی ہو۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جس کا نام مستان تھا پان شاپ چلاتا تھا۔ گاؤں کے لڑکے اس سے پان لینے آتے تھے، مگر ایک دن ایک جھگڑا ہوا۔ گاؤں کا ایک لڑکا اچانک لاپتہ ہو گیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ مستان نے کسی جناتی عمل کے ذریعے اسے غائب کیا ہے اور پھر خود بھی ایک دن اچانک غائب ہو گیا۔ اس دن سے پان شاپ بند تھی، مگر بعض اوقات لوگ دیکھتے تھے کہ رات کو روشنی جلتی ہے، گھنٹی بجتی ہے اور کچھ چلتا پھرتا ہے۔ کمرے میں ایک پرانی گھڑی لٹک رہی تھی جس کی سوئیاں 12:13 پر رک چکی تھی۔ ہماری گھڑیاں بھی بند ہو چکی تھی۔ فون سروس ڈراپ تھی۔ ایسا لگا جیسے وقت رک چکا ہے یا ہم وقت سے باہر نکل چکے ہیں۔ ہم نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی۔ وسیم سورہ فلق، کاشف سورہ ناس اور میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک دھماکہ ہوا، جیسے کسی نے ہوا میں کچھ جلایا ہو اور دروازہ کھل گیا۔ ہم تیزی سے باہر نکلے، موٹر سائیکل کی طرف دوڑے، مگر وہ سب کی سب زمین پر گری ہوئی تھی، جیسے کسی نے انہیں دھکا دیا ہو۔ ہم نے فوراً گاڑیاں سنبھالی اور بغیر پیچھے دیکھے اس جگہ سے نکل گئے۔ اگلے دن ہم تینوں بخار میں مبتلا تھے۔ وسیم کے جسم پر نیل تھے، کاشف کے خواب میں وہ سایہ آتا رہا اور میں اکثر آئینے میں اپنے عکس کے ساتھ ایک اور سایہ دیکھتا ہوں۔ ہم نے قسم کھائی کہ دوبارہ کبھی بھی اس پان شاپ کی طرف نہیں جائیں گے۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔